अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर शगुफ्ता नसीर अब्बासी आपके साथ फिर एक दफ़ा हमने आपको बताया था कि आज हम प्री रीडिंग स्किल्स पे बातचीत करेंगे। आई एम वेटिंग डॉक्टर अनीला ख़ान, मैंने उनसे डिस्कस करना था। हेलो अनीला, वेयर आर यू? आर यू देयर? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आर यू देयर? ओके। मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ कि आज जो हमारा टॉपिक है और इस टॉपिक पे हमने जो डिस्कशंस करनी है वो क्या होंगी, ताकि थोड़ा सा आपको थोड़ा हाँ ना हो जाए। पहले भी हम इस पे डिस्कशन कर चुके हैं। थोड़ी देर में डॉक्टर अनीला ज्वाइन करेंगी। होपफुली डॉक्टर अनीला आप मैसेज करेंगी। बहरहाल मैं अब स्टार्ट करती हूँ कि हम प्री रीडिंग स्किल्स के बारे में जो बात करेंगे। प्री रीडिंग स्किल्स नीड टू बी सक्सेसफुल। मैं सोचकर आवाज़ क्लियर नहीं है। अभी क्या आवाज़ आ रही है? वॉइस क्लियर है? हेलो, वॉइस अभी क्या क्लियर आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी मैं डॉक्टर नीला को ऐड कर रही। वेलकम डॉक्टर नीला। अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज़ मुझे पहले नहीं आ रही थी। अभी आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है। हमारी डॉक्टर शगुफ्ता। अल्लाह का करम। अच्छा, अभी हमने आपको ये कहा था कि इस बार हम आपको बताएंगे कि जो हम अपना सेंटर बनाने जा रहे हैं, और बहुत से पेरेंट्स के बार बार कहने पे हम खुद इस डिसीजन पर पहुंचे कि हम अपना सेंटर स्टार्ट करें। तो उसमें हम फर्स्ट स्टेप हमारा जो है वो प्री रीडिंग स्किल्स है। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताती चलूँ कि उसके बाद हमने क्या डिस्कशंस करनी है। इसमें ये है कि प्री रीडिंग स्किल्स नीड टू बी सक्सेसफुल readers, motivation to read. In order to learn, children need to be ready and have the motivation to read. What can children do? Show an interest in books and reading, ask you to read aloud, parented to read. What can parents do? इस टॉपिक यहाँ पे हमने इन चीज़ों को डिस्कस करना है more. Teach your child the letters in his or her name. Use the letter. How can use? Knowledge assessment. How can? Okay. Alphabets reads book. और इसमें आपको हम थोड़ा बताएंगे कि मैं, क्योंकि हम दोनों साइकोलॉजिस्ट ही हैं, लेकिन इस वक्त मैं इनके को होस्ट हूँ और मैं क्वेश्चन ज़्यादा करूँगी, कोशिश करूँगी कि आंसर्स अनीला ज़्यादा आपको दें। साइकोलॉजिकल अवेयरनेस, हेयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। स्मॉलर साउंड्स की बात होगी, राइम्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। और इसके अलावा हमें क्यों ज़रूरत है इस इंस्टीट्यूट की, जबकि बहुत से इंस्टीट्यूट काम कर रहे, अच्छा काम कर रहे हैं,
نو ڈاؤٹ سب اپنے اپنے طریقے سے کام کر رہے ہیں. اور اس کے اندر آئے گا آفٹر چلڈرن ڈیولپ دیز پری ریڈنگ اسکلس دے کین ول continue to learn and grow as a teacher, as a reader, is they will learn about phonics, sight words and much more as they establish the building blocks for reading successful. ہم نے ان چیزوں پہ ڈسکشن کرنی ہے. اور ہمیں کیوں ضرورت پڑی؟ کیونکہ ہمیں اکثر ہمارے جو ہم کیونکہ 1-to-1 جو بچے ہیں ان کو ٹریٹ کر رہے تھے، تو جب ان کے وہ بچے نارمل اسکول مین اسٹریم اسکول میں گئے تو ان کی فیملی ممبرس نے ہمیں یہ کہا کہ آپ کا اپنا انسٹیٹیوٹ ہوتا اور آپ کریں. ہمارے بہت سارے ایسے بچے ہیں جو آپ سے فیملیز ہیں جو کہ آپ ہی سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، آپ ہی کے پاس آنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کا کام ہم نے دیکھا ہے اور ہم سیٹسفائی ہیں. تو ہم خوش ہیں اس بات سے کہ آپ کی وجہ سے ہمارے بچے نارمل اسکول کی طرف جا رہے ہیں. تو ڈول لیٹ سی ہم انشاءاللہ بہت جلد سٹارٹ کریں گے. ڈاکٹر انیلا، آپ آج جو ہے پہلے آپ یہ بتائیے کہ جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں اس میں جو میرا جو مائنڈ ہے وہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم نے نہ صرف نیڈی بچوں کو بھی لینا ہے بلکہ دوسرے بچے بھی، تاکہ فیسلٹیز سب کے لیے ایک جیسی ہوں اور بچے اس بات سے خوشی پیرنٹس خوشی محسوس کریں گے، اور جو ان کو انٹرنلی ہیپینس فیل ہوگا وہ ایک الگ چیز ہے، اور جو سیٹسفیکشن ہوگی تو وہ بہت زیادہ ہے. اگر آپ اپنی لائف میں آگے جانا چاہتے ہیں تو آپ دوسروں کو بھی لے کے جاتے ہیں ساتھ، اور ہمیشہ اچھے اسکلز کے ساتھ جب کام کرتے ہیں تو پھر دوسروں کو موقع ملتا ہے کہ وہ آپ کی جو سکسیسفل ٹائمنگ کو دیکھتے ہوئے کہ کتنا ٹائم میں آپ نے اچیو کیا ہے کام کو، اسی کی صورت پہ ہمارے ہاں لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جلدی سے، اور جیسے پیناڈال کھائی اور آپ کو جو پین کلر مل گیا تو آپ کو ہو سکتا ہے فیور ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے ہیڈیک ہے تو پیناڈال سے ٹھیک ہو جائے. کبھی کبھار ہماری سوچ یہ ایسی ہوتی ہے کہ ہم میڈیسن لیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے، اور اکثر ہم میڈیسن اسی لیے لے رہے ہوتے ہیں. تو کیا یہ میڈیسن کی طرح نہیں ہو چکا کہ یہ لوگ جیسے ہم مختلف جگہوں پہ جا رہے ہوتے ہیں اور فار ٹریٹمنٹ کے لیے پیرنٹس جا رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ، اور وہ کچھ بے صبرے سے ہوتے ہیں، کچھ ان کو ٹینشن سی ہو رہی ہوتی ہے اس چیز کی کہ بچہ جلدی سے لرن کیوں نہیں کر رہی. آپ کا کیا خیال ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اچھا، جو آپ نے 2-3 چیزیں ڈسکس کی ان کو لے کے میں آپ کے کوشچن کو آنسر کروں گی. سب سے پہلے جو آپ نے بتایا نا کہ ہم نے کیوں سوچا کہ ہم اس میں کام کریں گے. اصل میں جب ہاں ہم جی. سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں تو کیونکہ ہم نے صرف سائیکالوجی تو پڑھی نہیں ہوتی ہے، ہم چاہے سپوز اسپیچ تھراپی بھی پڑھ لی، میں ڈفرنٹ تھراپیز پڑھ لی، لیکن آپ یہ مت بھولیں کہ ہم ڈیولپمنٹل سائیکالوجسٹ بھی ہیں کیونکہ ہم نے اسٹڈی کیا ہے. تو ڈیولپمنٹل سائیکالوجی میں آپ نے بچے کے سب لائف اسپین دیکھتے ہیں، کیونکہ ایز اے سائیکالوجسٹ جب ہم تھراپی کرتے ہیں تو ہم انڈیویجول کے سب لائف اسپین کو چیک کر رہے ہوتے ہیں. سو ایز اے سائیکالوجسٹ اتنا ایکسپیرینس، فار ایگزامپل آپ کا بھی ایکسپیرینس ہے ماشاء اللہ سے کافی، اینڈ میرا اس فیلڈ میں 10 ایئرس کا ایکسپیرینس ہو گیا، آپ کا بھی ماشاء اللہ کافی زیادہ ایکسپیرینس ہے. تو ہم کچھ ہاں چیزوں کو 12 پریڈکٹ کر ایئرس کا سکتے ہو ہیں، گیا. پریڈکشن کر سکتے ہیں. ہم ایبسولوٹ نہیں تو ہم پریڈکشنز کرتے ہیں. تو جب ہمارے پاس کوئی سمٹمز آتے ہیں، کوئی بھی پرابلم آتی ہے، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ آگے جا کے یہ کس نہج پہ جا سکتی ہے، کیا ڈیولپ ہو سکتا ہے. وٹ could be the issue that a child could face. For example, if a child is not able to talk, یا کوئی لفظ صحیح طریقے سے نہیں بول پا رہا ہے، یا کوئی غلط بول رہا ہے، توتلا بول رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم یہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں بعد میں جا کے اس کو تھوڑا ایشو ہوگا لینگویج اسکل کو ڈیولپ کرنے میں، کمیونیکیشن کو ڈیولپ کرنے میں. ایسے ہی جب ہم پری ریڈنگ سے، فار ایگزامپل ہم پری ریڈنگ اسکل کی بات کرتے ہیں، تو پری ریڈنگ اسکلس اس لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ وین یو وانٹ یور چائلڈ ٹو لرن، اب لرن ان سینس آف جب اس کو اسکولنگ اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ یہ سمجھے کہ ایک سیکنڈ اسٹیپ ہو سکتا ہے تھراپی کا. پری ریڈنگ اسکل کوڈ بی اے سیکنڈ اسٹیپ فار تھراپی. فرسٹ اسٹیپ میں ہم اس کی انیشیل چیزوں پہ کام کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہم اٹینشن اسپین پہ کام کر لیتے ہیں، سیٹنگ اسپین پہ کام کر لیتے ہیں، باقی جتنے بھی اسپینز ہوتے ہیں کہ جوائنٹ اٹینشن پہ کام کرتے ہیں. جب ہم یہ چیزیں پہ ڈیولپ کرتے ہیں پھر ہم ساؤنڈس کی طرف جاتے ہیں.
انوائرمنٹل ساؤنڈز ہو گئے، فار اینیمل ساؤنڈس، فیملیئر ساؤنڈس پہلے ہو گئے، پھر انوائرمنٹل ساؤنڈز ہو گئے، پھر آئیڈینٹیفیکیشن کرواتے ہیں، پھر لیبلنگ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے، جب اس پہ کریں پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ بک کی طرف چلا جائے، فلیش کارڈ کی طرف چلا جائے. ٹھیک ہے، تو یہ فلیش کارڈز ہم تھراپی میں وہی یوز کرتے، لیکن جب ہم اچھا، چاہتے ہیں کہ ہمارا وہ جو بک، ساؤنڈس پہ ہے وہ کتنا ٹائم لگتا یہ ہر بچے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہے؟ یہ پرسن ٹو کیش؟ پرسن میں ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے، چائلڈ ٹو چائلڈ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، چائلڈ جس ڈس آرڈر کے ساتھ ہمارے پاس آئے ہیں وہ اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے. ایون سب سے زیادہ ایشو فار ایگزامپل اگر لینگویج کا ہم دیکھیں نا، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آٹزم میں ہی لینگویج کا ڈیلے آتا ہے، یہ بچے لینگویج ایکوائر کر کے ختم کر اس پہ چلے جاتے ہیں، ریلیپس کر جاتے ہیں، پیچھے ہو جاتے ہیں. تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہر چائلڈ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن ارلی انٹروینشن ایسی چیز ہے جس کے بارے میں بات کی نا، ارلی انٹروینشن مینس ارلی ایئرز ہو گیا، 3 ایئرس کے پہلے، تھوڑی سی 3 ایئرس کے بعد ہم اگر اسٹارٹ کریں گے تو چانسز زیادہ ہوتے ہیں اسکلس کو ڈیولپ کرنے میں. ٹھیک ہے، سو ہماری پری ریڈنگ اسکلز، پری ریڈنگ سے مراد وہ چیز نہیں ہے کہ ہم بچے کو تیار کرتے کہ ہاں جی آپ پورے سینٹینسز پڑھ لو. بالکل ہم تیار کرتے ہیں، بچے کا ایک لیول آتا ہے جب اس کو وہ تیار کر دیتے ہیں، اس کو اس لیول پہ لے آتے ہیں، ماشاء اللہ بچے خود بھی آ جاتے ہیں اس لیول پہ. لیکن پری ریڈنگ سے مراد ایک اسٹیپ بفور ریڈنگ اے بک. ٹھیک ہے، اب ریڈنگ سے مراد ہماری یہ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ہاں بچہ پڑھ لے کہ ATTLE ایپل کے اسپیلنگ پڑھ لے تو ہم کریں ہاں بچے نے پری ریڈنگ اسکل ڈیولپ کرنی ہے. پری ریڈنگ اسکل بھی اسے فرسٹ کا اسٹیپ ہے کہ اگر چائلڈ آئیڈینٹیفائی کر پا رہا ہے بک کے اندر اس کو آئیڈینٹیفائی، پکچر کو آئیڈینٹیفائی کر پا رہا ہے کہ آپ اس کو بتائیں کہ ایپل کدھر ہے، مینگو کدھر ہے، بنانا کدھر ہے، ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر پا رہا ہے، یا کسی حد تک پکچر ہے ایکشن وربس کی اور وہ آپ کو بتا پاتا ہے کہ یہ چائلڈ سنگ کر رہا ہے، ڈانس کر رہا ہے، تو آپ سمجھیں کہ یہ پری ریڈنگ اسکلز ہی ہیں اس کے جس پہ جو ہے وہ کر رہا ہے. پھر ہماری کچھ بکس آتی ہیں، اسٹوری بکس جو ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اٹ از ویری امپورٹنٹ فار پیرنٹ ٹو ریڈ دیٹ بک ان فرنٹ آف چائلڈ. ٹھیک ہے، وہ پکچرز ہوتی ہیں جن میں شاید ایک یا دو اسٹیٹمنٹس لکھی ہوتی، زیادہ اسٹیٹمنٹ نہیں لکھی ہوتی. تو پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے کہ ان بکس کو پیرنٹس اس بچے کے سامنے کر کے دکھانا چاہیے. جیسے فار ایگزامپل کچھ رائمنگز ہوتی ہیں کہ 5 monkeys بنی ہوئی ہیں، ڈکس بنی ہے، تو آپ ساتھ سنگ کرنا شروع کر دیں، بچے کو بتائیں یہ ڈک یہ کر رہی ہے، ڈک یہ کر رہی ہے، یہ سن ہے، یہ کلاؤڈز ہے. ٹھیک ہے، سو اس چیز کو کرتے، لیکن اٹ آلویز ڈیپینڈ آن دا چائلڈ کہ کتنا ٹائم چاہیے ہوگا اس کو اس اسکل کو ڈیولپ کرنے میں. ٹھیک ہے، بیکاز آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیز اسپیچ سے بھی ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہمیشہ انپریڈکٹیبل ہوتی ہے. کچھ بار لوگوں کے پیرنٹس ہم جب ان کو بات کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں آئیڈیا، کہ ہم نہیں بتا سکتے کہ کتنا عرصے میں ڈیولپ کرے گا، سم ٹائم ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے پھر، لیکن ہم اگر پیرنٹس کو بتا دیں، پیرنٹس کہ آپ نے کہا تھا اتنے عرصے میں ڈیولپ کر لے، کوئی اور ریزن ہو جائے، بچہ جو ہے ٹائم پہ رسپونڈ نہ کر سکے، تو ہمیشہ ہم نے فلیکسیبل ہو کے تھراپی کرنی ہے، تو فلیکسیبل ہو کے چلنا پڑتا ہے جب ہم ان بچوں کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو وہ شوڈ بی فلیکسیبل، اور پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ فلیکسیبل اپروچ رکھے اور اپنے بچے کو دوسرے بچوں کے ساتھ کمپیئر نہ کریں. یہ پیرنٹس جس ڈفرینٹ گروپس بنائے ہوئے، ڈفرینٹ گروپس اگر ان کو سپورٹ بھی پرووائڈ کریں، لیکن انہوں نے یہ چیز بھی جو ہے نا غلط اسٹارٹ ہوئی ہوئی ہے کہ ایک میڈیسن کا نام بتا دیں گے کہ ہاں ہم یہ میڈیسن کروائیں، تو فلانے پیرنٹس بتائیں کہ ہم کم کریں زیادہ کریں. اب میڈیکیشن کے جو کام ہے وہ ڈاکٹر نے کرنا تھا، پیرنٹس نے نہیں کرنا ہوتا. پھر ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، بچہ تھراپی لے بھی رہا ہوتا ہے، اب وہ بجائے کہ وہ چیز اس کے تھراپی سے ڈسکس کریں، وہ پیرنٹس سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب پیرنٹ جو ہے وہ ایک بچے، ان کو اپنے بچے کا آئیڈیا ہوگا، کسی حد تک آئیڈیا ہو سکتا ہے ان کو، ہر بچے کا آئیڈیا، کیونکہ ہر چیز ہر بچے کے لیے کام نہیں کرتی. جیسے ہم ٹیکنیکس کرتے ہیں، ہماری ہر ٹیکنیک ہر بچے پہ اپلائی نہیں ہوتی. ہم نے ڈیلی بیسس پہ ہر بچے کے لیے ٹیکنیکس ڈفرینٹ کرنی پڑتی ہیں. سیم بچہ ہمارے پاس ہوتا ہے لیکن ہم ٹیکنیکس کو ڈفرینٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو اسی طرح سے ان کی جو ٹیکنیکس ہوتی ہیں وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیسے کریں، کیسے کروا رہے. ٹھیک ہے، سو ٹائم از سم تھنگ وی کین ناٹ پریڈکٹ اباؤٹ اے پرسن، اباؤٹ اے چائلڈ. اچھا، یہ عموماً پیرنٹس کی چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ جلدی پریشان ہو جاتے ہیں، اور کیونکہ ان بچوں کے جو اسٹامک ہوتے ہیں بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں، کوئی چیز کھا نہیں سکتے، تو ڈفرینٹ قسم کے ڈاکٹرس کے پاس جا رہے ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ ٹائپ کی میڈیسن کھلا رہے ہوتے ہیں. عموماً ڈاکٹرس کے پاس جانے سے بہتر وہ یہ کرتے ہیں کہ ان کو شاید یہ لگتا ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے جو اپنے ہی جیسے پیرنٹس سے جب ان کی میٹنگز ہوتی ہیں تو ایک بچہ جو ٹھیک ہو رہا ہے جس میڈیسن سے، تو وہ سیم وہ چیز دوسرے بچے کے لیے لے رہے ہوتے ہیں. یہ چیز غلط ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ پراپر ایک نالج موجود ہے، ڈاکٹرس موجود ہیں، پیڈیاٹرکس موجود ہیں، ان کے پاس جانے کے وہ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں. یہی غلط ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہم ٹاپک پہ بات کر رہے تھے کہ یہاں پہ ہمارے جو پری ریڈنگ سکلز کے بارے میں بات کر رہے تھے تھوڑا سا،
اس کی طرف جاتے ہیں ڈاکٹر عدیلہ آپ بتائیں کہ پری ریڈنگ سکلز جو ہے ہمارے یہاں ویسے جو ایک عام نارمل بچہ آٹسٹک بچہ ان دونوں کی پری ریڈنگ سکلز میں کتنا فرق ہے؟ پیرنٹس کو کیسے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ ان کا بچہ جو ہے آٹزم سے ریلیٹڈ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہے جو کہ کیوریبل ہے، تو ان کو کیسے جلد اچھا سے جلد پتہ چل جائے؟ اچھا I'm sorry میں نے ایک چیز کو ڈسکس نہیں کیا، میں ڈسکس کرنا بھول گیا. اچھا مجھے اپنے یاد دلائی. جی یہاں پہ پلیز. اور لاٹ بھی ہوتی ہے. ہم تو سمجھے کہ ہاں چلے جی کچھ کو ہم آٹزم کہہ رہے ہیں، ڈاؤن سنڈروم کہہ رہے ہیں، ASD کہہ رہی ہے، ADHD کہہ رہے ہیں، ان کو کسی نہ کسی کیپیسٹی میں لرننگ ڈسیبلٹیز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک اور لاٹ بھی ہوتی ہے جی کہ جن کے سب ڈیولپمنٹل مائلسٹون نارمل ہوتے ہیں. نارمل سے مراد نہیں کہ اپنے ٹائم پہ انہوں نے سب ڈیولپمنٹل مائلسٹون اچیو کیے ہوتے ہیں، لیکن جو جی پروسیسنگ میں ایشوز ہوتے ہیں، پروسیسنگ ڈفرنٹ طرح کی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ بچے لرننگ ڈسیبلٹیز ڈیولپ کر لیتے ہیں. سو جیسے لرننگ ڈسیبلٹی ہے ہاں دیٹ از کالڈ ڈسلیکسیا، جس میں بچے کو ایشو ہوتا ٹھیک ہے. ہے ریٹن اور ایکسپریشن میں، کمیونیکیشن کے ریٹن میں بھی ایشو ہوتا ہے، ایکسپریشن میں بھی ایشو ہوتا ہے. فار ایگزامپل کہ لرننگ میں بھی ایشو آئے گا، رائٹنگ میں بھی ایشو آئے گا اس بچے کو. ٹھیک ہے، اب یہ لاٹ ہمارے بالکل. نارمل اسکولنگ میں جا رہی ہوتی ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ اسپیشل سیٹ اپس ہوتے ہیں نا، یہ لرننگ ڈسیبلٹی کی لاٹ نارمل اسکولنگ میں جا رہی ہوتی ہے. اور پیرنٹس جو ہے نا ایسے بچے کو نالائق کہہ دیتے ہیں، ٹیچرز بھی ایسے بچے کو نالائق کہہ دیتے ہیں کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتی، اس کا دماغ ہی کام نہیں کرتا. اگر آپ ان کا آئی کیو بھی چیک کیا، اور بالکل. آئی کیو ان کے اچھے ہوتے ہیں. آئی کیو ایسا نہیں کہ آئی کیو جو ہے اس میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، آئی کیو ٹھیک ہوتا ہے، لیکن جسٹ بیکاز آف ڈفرنٹ ریزن کوئی برین کا کوئی پارٹ جو ہے وہ اس طریقے سے اسٹیمولیٹ نہیں ہو پاتا جس سے باقی لوگ بچوں کے اسٹیمولیٹ ہو پاتے ہیں. یا ٹیکنیکلی یہ پاسبل بھی نہیں ہے کہ ایک بچہ کہ کلاس میں اگر 10 بچے سیم طریقے سے لرن کر پا رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ لاٹ بھی ہوتی ہے جس کو وہ اچھا بٹ آئیڈینٹیفائی کیسے کر پاتے ہیں کہ کیسے جو ہے بچوں کے ساتھ ایشو ہے یا کون سا والا ایشو ہے. اس میں سب سے پہلے پیرنٹس کو چاہیے کہ بجائے سے کہ آپ اپنے بچوں کے وہ دوسری سے کمپیئر کریں نا کہ میرا بچہ یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، فلانے کے بچے کا وہ کر رہا ہے، آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ اس کے جو ڈیولپمنٹل مائلسٹون ہے وہ ٹائم پہ تھے کہ نہیں تھے. ڈیولپمنٹل مائلسٹون سے مراد اسے چلنا پھرنا صحیح ٹائم پہ شروع کیا تھا جیسے باقی بچے کرتے ہیں، یا اسٹریٹ کے جتنے بچوں نے کیا، ٹھیک ہے. پاکستان میں جتنے بچے ہیں، پوری دنیا میں جتنے بچے ہیں وہ چلنا صحیح ٹائم پہ شروع کیا، اسی ٹائم پہ کر رہے ہیں. وہ کرالنگ جو ہے صحیح ٹائم پہ اسٹارٹ کی. یہ سب اگر صحیح ایون بولنا، پہلا لفظ بولا، 2 لفظ بولے، یہ سیم ٹائم پہ اسٹارٹ. اس سے پہلے کرائے بھی میٹر کرتے کہ بچے نے رویا کہ نہیں رویا. یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں کہ جیسے بچہ پیدا ہوا ہے وہ رویا تھا کہ نہیں رویا تھا. تو ان چیزوں پہ آپ نے دیکھنا تھا کہ بچہ یہ سب کر پا رہا ہے کہ نہیں پا رہا. اگر وہ بچہ یہ سب کر پایا ہے ٹائم پہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلے اس کو کہ اس کے علاوہ بہت سارے انڈیکیٹر ہو سکتے ہیں. یہ میں آپ کو پری ریڈنگ کے حوالے سے بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے، ٹھیک جب ہم ہے. نے بچوں کو ڈائگنوز کرتا ہے اس کے ڈفرنٹ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ناٹ نیسیسرلی کہ یہی انڈیکیٹر ہو اور دوسرے انڈیکیٹر بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سو جب آپ نے یہ آئیڈینٹیفائی کر پا لی کہ آپ کے بچے کے مائلسٹون باقی بچوں کی طرح ہے، اس کے باوجود بھی اگر اس کو ایشو ہو رہا ہے ریڈنگ اسکلز ڈیولپ کرنے میں تو اٹ مائٹ بی لرننگ ڈسیبلٹی. ٹھیک ہے، وہ کیسے ہوگا؟ بچہ کو لفظ الٹے نظر آئیں گے، لفظ ریڈ نہیں کر ٹھیک. سکتا، بلیک بورڈ پہ اس کو نظر نہیں آئے گا. بلیک بورڈ پہ اگر اس کو ریڈنگ سٹارٹ کروائیں گے تو وہ لائنیں مس کر سکتا ہے، لفظ مس کر سکتا ہے، غلط بول سکتا ہے. یا فار ایگزامپل اگر وہی لفظ بچوں کو لکھنے کو کہیں تو جیسے فار ایگزامپل ہم ایک لفظ رومن انگلش میں لکھتے ہیں نا جس کے اسپیلنگ سینس بچے کے لکھا رہتے ہیں، ہمارے لکھے ہوتے ہیں لیکن اس کے اسپیلنگ غلط ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ٹھیک بچہ ہے. اسپیلنگ سے مسٹیک کر سکتا ہے، کچھ یہ چیز ہو سکتی ہے. پھر اگر آپ اس کو ریڈنگ کا بولیں گے تو ریڈنگ میں لائنیں چھوڑ دے گا، صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پائے گا لفظوں کو. تو یہ کچھ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں کہ جس میں جو ہے ہم پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ الرٹ ہو جائیں اس چیز پہ. اور ایک اور انڈیکیٹر کہ بچہ اپنا ہوم ورک نہیں کر رہا، کلاس ورک نہیں کر رہا، اسٹڈی میں انٹرسٹ نہیں لے رہا. یہ کچھ انڈیکیٹرز ہیں. ایون ان بچوں کو کے ساتھ میں بہت سارے پیرنٹس کو دیکھے پورا دن کی ٹیوشنز چل رہی ہوتی ہے، 4-4 5-5 گھنٹے ان کو ٹیوشنز کرواتی ہیں اور بچے کے دماغ میں کچھ نہیں جا رہا ہوتا. تو ان بچوں کے ساتھ ہم نے بیسک جب تھراپیوٹکس ہم کرتے ہیں، تھراپی اسپیچ تھراپی کرتے ہیں، پھر ہم نے اس سے اسٹارٹ کرتے ہیں. دیکھیں ریزن یہ ہوتی ہے اگر بچے کی پری ریڈنگ اسکل ڈیولپ نہیں تو ریزن اس کی ہوتی ہے کہ ہمارے برین میں وہ پارٹ جہاں پہ جو سمبلز ہوتا ہے اس نے ٹرانسلیٹ ہونا ہوتا ہے، وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتا. تو جب سمپل ٹرانسلیٹ دماغ میں نہیں ہوتا پھر اس کو ہم بولیں گے کیسے؟ تو جہاں پہ سمپل ٹرانسلیٹ نہیں ہوتا تو پھر ہم جو ہے لفظ کو اس سمبل سے ایسوسیٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل ایچ کا سمبل ہے، اس کی پکچر ہمارے دماغ میں ٹھیک نہیں بنی تو پھر جو ہا ساؤنڈ ہوتی ہے، ایچ کی ساؤنڈ ہوتی ہے، اس دونوں کو ہم ریلیٹ نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے، تو جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا لیکن ہمیں ساؤنڈ دکھائی دے رہی ہیں.
لیکن ہم کس طرح سے بات کر پاتے ہیں؟ اگر ہم سے پہلے کسی چیز کی پوچھی جائے تو ہم کس طرح سے اس کو بتا پائیں گے؟ کیونکہ ہمارے برین میں اس آواز کے ساتھ ایسوسیشن کا سمبل بھی بنا ہوا ہے. تو اگر ہا کی ساؤنڈ ہے تو مجھے پتا ہے کہ وہ ایچ ہوگا, اے کی ساؤنڈ ہے تو مجھے پتا ہوگا کہ وہ اے ہوگا, با کی ساؤنڈ ہے تو مجھے فار ایگزامپل اب میں بڑی با ہے نا, تو مجھے پتا ہے کہ پہلا ورڈ با کی ساؤنڈ بی میرے مائنڈ میں بنی ہوئی ہے, این کی ساؤنڈ بنی ہوئی ہے, اے کی ساؤنڈ بنی ہوئی ہے. یہ سب ساؤنڈ میرے مائنڈ میں آلریڈی بنی ہوئی ہے, ایسوسیشن ہوئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر بچے کے ساتھ یہ ایشو ہوتا ہے, ان ایشوز پہ ہم کام کر کے بچوں کو اس حد تک اسکلفل کر لیتے کہ وہ اپنی جو ایجوکیشن ہے اس کو اسموتھلی لے کے چل سکتا ہے. تو آئی ایم شیور میں نے آپ کو بہت ڈیٹیل میں بتا دی بات کہ کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اور اگر لرننگ ڈسیبلٹی بچے میں آ گئی تو لرننگ ڈسیبلٹی ریڈنگ کی ہو سکتی ہے, رائٹنگ کی ہو سکتی ہے, میتھمیٹکس کی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, سو کچھ بچوں کے لیے ایشو بھی ہوتا ہے رائٹنگ, بچے لکھ نہیں سکتے, دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. بٹ ڈسپریکسیا ہو سکتا ہے اس بچے کو, ریٹن کمیونیکیشن میں ایشو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, سو آئی ایم شیور میں نے آپ ٹھیک ہے کو تھوڑا ڈیٹیل میں بتانے کی ٹرائی کی ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے, کس طرح سے ورکنگ کرتی ہے کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ہم نے بات کی تھی کہ بچوں کو ہم رائمز کے تھرو بھی سکھاتے ہیں, اور رائمز کے لیے ایک آج کل بنا ہوا ہے. اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں موسٹلی وہ یہ کر رہے ہیں کہ بچے کو بہلانے کے لیے, آٹسٹک بچہ ظاہرہ ہائپر ہوگا. ہائپر کیوں ہوگا؟ کیونکہ جب آپ بچے کے سامنے بہت اونچی آواز میں بولیں گے تو یاد رکھیں کہ وہ بچہ اپنی دنیا میں ہوتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ جو اس کی اپنی دنیا ہے وہ اس کے پیرنٹس کی دنیا, اس کے آس پاس کے لوگوں کی دنیا, سب کی وہی دنیا ہے. تو کیونکہ اس کے تھوڑا سا جو کام ہے ابھی وہ کرنا ہے, لیکن پیرنٹس کو نہیں معلوم کہ وہ کیا کر رہے ہیں. آپ اس میں جب اونچا بول رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں, تو بچے کو آواز بہت زور کی لگے گی, تو اٹینشن سیکھ کرنے کے لیے وہ ظاہرہ چیخے گا, گھبرائے گا, شور کرے گا, اور اس سے ہائپر ہو جائے گا, چیزیں بھی توڑ سکتا ہے, بھاگ بھی سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے. تو جب بچوں کے اندر یہ چیزیں زیادہ آتی ہیں تو پیرنٹس کیا کرتے ہیں, ان کو بہلانے کے لیے اپنا ٹیبلٹ دے دیتے ہیں. سوری, اچھا, وہ جو ہے ٹیبلٹ دے دیتے ہیں بچوں کو, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بچے رائمس میں بزی ہو جاتے ہیں, گیمز میں بھی. اس کا افیکٹ بچوں کے برین پہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اس چیز کو پیرنٹس نہیں سمجھتے, اور بچے جو ہیں وہ پھر موسٹلی پیرنٹس کی تو جان ایک طرح سے سمجھو چھوٹ گئی, کیونکہ ان کو پیچھے پیچھے رننگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, بچے کی ٹریننگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور ہم ٹرینرز جو ہیں بچوں کو جو ٹرینڈ کر رہے ہوتے ہیں, اس وقت ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچے کو ٹیبلٹ سے دور رکھا جائے, اور ہماری جو کوشش ہوتی ہے کامیاب بھی ہو جاتی ہے. تو ڈاکٹر نیلا, آپ دیکھیں, بتائیں کہ یہ جو سافٹ ویئر انجینئر بنانے چلے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو پیرنٹس, اور موسٹلی جو ہے وہ ہمارے بڑے بڑے انجینئرس بننے کے لیے تیار ہوتے ہیں, اور یہ بچے جو ہے ہم سے زیادہ جانتے ہیں ٹیبلٹ میں کون سی رائم کس جگہ نہیں ہے. تو ان کی صحت کے لیے کیسی ہے؟ ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ ان چیزوں سے دور رکھ کر بچے کو ٹرین کریں, تاکہ بچے جو ہے ریڈنگ سکلز کو سیکھ سکیں, رائمس کو سکلز جو ہیں وہ صحیح طرح سے, ووکیبلری ان کی بہتر ہو سکے. تو آپ بتائیے ذرا اس کے بارے میں کہ آپ کیا کہتی ہیں. So you ask a very, very good question, because it is not only affecting the children, but it is also affecting the adults. Okay, I will tell you یس. how it's affecting the adult. ٹھیک ہے, چلڈرن کو تو افیکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ بیکاز وین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ آٹسٹک چلڈرن, ایون باقی بچوں کی بات کیجیے, کیونکہ باقی بچوں کو بھی افیکٹ کر رہے ہیں. آٹسٹک میں جی مسئلہ جی. اس لیے آ رہا ہوتا ہے, ASD کہہ لیں, ADHD کہہ لیں, یا کچھ اور ریلیٹڈ ڈس آرڈر ریلیٹڈ کنڈیشن کہہ لیں. ٹھیک ہے, اس میں دیکھیں when we both are talking to each other in front of مطلب ہم سامنے بیٹھے, we are talking to each other, then we are able to ٹھیک. understand that you are making some kind of expressions, behavioral expressions آ رہے ہیں, آپ کی فیس ایکسپریشن آ رہی ہے, smiling on some sound, some غصے میں آپ کا ایکسپریشن ڈفرینٹ ہے. So I will be able to understand your emotions and your expression as well. But if a child is not looking at you, because بچے تو آئی کانٹیکٹ دے ہی نہیں رہے, نہیں دیتے نا آئی کانٹیکٹ. اب بہت سارے بچے آئی کانٹیکٹ نہیں دیتے, جو شائع ہوتے ہیں, جو اے سوشل جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, دے آر ناٹ گیونگ آئی ایسا کانٹیکٹ. ہی. تو جب وہ آئی کانٹیکٹ نہیں دیتے تو وہ نہ باڈی لینگویج کو سمجھ سکتے ہیں, نہ باڈی لینگویج کو پڑھ سکتے ہیں, نہ ہی وربل کیوز دیکھ سکتے ہیں جو کیوز آپ دے رہی ہیں. ایسا ہم ہی. کہتے ہیں کہ بچے جو ہے مدر کے وہ ایکسپریشن سے سمجھ آتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. بڑی بات ہوتی ہے کہ
پیرنٹس جو ہے کچھ بچے پیرنٹس سختی نہیں کرتے, بس ان کے ایک دفعہ کہنا ہی کافی ہوتا ہے, یا ان کے ایکسپریشنز ہی بچے کے لیے کافی ہوتے ہیں. تو ایک بچہ جو آپ کی طرف دیکھ نہیں رہا وہ کیسے ان کیوز کو پڑھے گا, وہ کیسے ایموشنز کو سمجھے گا, وہ کیسے ایموشن کو اگر وہ سمجھ بھی رہے وہ ایکسپریس کیسے کرے گا. کیونکہ دیکھیں ان کو سمجھ آتی ہے ایکسپریشن میں, جہاں پہ نا ایشو ایکسپریشن میں آتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب ان بچوں کو آپ نے ٹیبلٹ پر کرا دی تو آپ نے ٹوٹلی, کیونکہ دیکھیں آلریڈی جو ہے دا چائلڈ سیلف انٹیلیجنٹ, ہی از سٹنگ ان ہز اون انوائرمنٹ, ہی تھنک دیٹ کہ جو میری دنیا ہے وہی دنیا ہے. فار ایگزامپل جس میں وہ آپ نے کچھ گیمس میں دیکھی ہوگی تو انہوں نے سیمولیشنز کریٹ کی ہوتی ہیں. سیمولیشنز مینس کہ آپ نے وہ کچھ اکوپمنٹس آپ پہن لیا, وہ آپ کو لگتا ہے آپ اس کے اندر چلے گئے, تو اب اس میں آپ ریلیشن شپس پہ نہ آ رہے, اس میں آپ کو چیز اچیو نہیں کر, اس میں آپ کو ریوارڈ بھی مل رہا ہے. اب دیکھیں گیمز ریوارڈنگ ہوتی ہے, اگر آپ کو شاید لوگوں کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں کہ جب یہ گیمز بنائی جاتی ہیں تو یہ لوگ سائیکالوجسٹ کو ہائر کرتے ہیں ان گیمز کو بنانے کے لیے کہ اس کو مور اپیلنگ اور مور اچیونگ بنائے, کہ لوگ اس میں زیادہ اپیل ہو, زیادہ اٹریکٹ ہو اور اس کے ایڈکٹ ہو جائے. تو وہ ان کی پوری ٹیمز کو ہائر کیا جاتا ہے, تبھی جا کے گیمز بنائی جاتی ہیں, اور تبھی لوگوں کو ایڈکشن بھی ہو جاتی ہے ان چیزوں کی, کیونکہ ان کے پاس ریوارڈ ہے. دیکھیں فار ایگزامپل ایک بندہ ہے, وہ کسی پاس جا کے نارمل بات نہیں کر سکتا, عام بات نہیں کر سکتا, یا وہ اس کی نارمل لائف میں کوئی اچیومنٹ نہیں ہے, وہ ایجوکیشن نہیں کر سکتا, صحیح طریقے سے پڑھ نہیں سکتے, پڑھ نہیں پا رہا, ڈفرنٹ کنڈیشنز ہو سکتی ہیں. پڑھ نہ سکنا از اے ڈفرنٹ تھنگ, لیکن پڑھ نہیں پا رہا دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. اس میں موٹیویشن اور باقی چیزیں بھی انوالو ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو ایک ریوارڈ مل رہا ہے گیمس کے اندر کہ وہ ایک دنیا فتح کر رہا ہے, ایک سٹی کو فتح کر رہا ہے, کلنگس کر رہا ہے. نیگیٹو افیکٹ بھی ہو رہا ہے نا اس چیز کا کہ یہ کلنگ کی, اس نے وہ کلنگ کی, اس نے یہ کر لیا, اس نے وہ کر لیا, اتنے لوگوں کو مار دی. پھر اس کو ایک ریوارڈ کے فارم ایک نئی گن, اپگریڈیڈ گن مل جائے گی, ایک اپگریڈیڈ گاڑی مل جائے گی. سیم از ٹرو فار دا چائلڈ بیکاز ہی از ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دا سمبلس. سمبلس ان چیزوں کو سمجھ آ رہی ہے. آپ نے بچے کو چیز پکڑا دیا, اب کبھی وہ ایک چیز سمجھ, کبھی وہ ایک چیز میں گھسے, کبھی دوسری چیز میں گھسے, کبھی تیسری چیز میں گھس رہا ہے, تو وہ چیزوں میں کر کے تو جو مور جس کو ہم کہتے ہیں کہ اٹینشن جو ہے نا وہ اس کے سیلف انٹیلیجنس ہوتی جا رہی ہے, اندر ہی اندر گم ہوتا جا رہا ہے, اپنے نارمل گم ہوتا جا رہا ہے. اور اگر اس نے کچھ سیکھنا ہے, اگر اس نے لینگویج سیکھنی ہے, اگر اس نے کمیونیکیشن سیکھنی ہے, اگر اسے کچھ اچھا بہیویئر سیکھنا ہے, اپروپریٹ ایج اپروپریٹ ایکٹیویٹی سیکھنی ہے, سوشلائزیشن سیکھنی ہے, انٹریکشن وتھ پیئر سیکھنا ہے, سیلف ہیلپ اسکل سیکھنے ہیں, جتنے بھی اسکلز ہیں, پرسنل سیکھنے, جرنل سیکھنے, آکوپیشنل کے کچھ چیزیں سیکھنی ہے, فائن موٹر اسکلس کو ڈیولپ کرنا ہے, ایون یہ سیکھنا ہے کہ کپڑے کیسے پہننے ہیں, یہ سب سیکھنا ہے. اس کے لیے اس کا پریزنٹ ہونا ضروری ہے انوائرمنٹ میں. اب اس کی اٹینشن ساری گیمز کی طرف ہے, دماغ میں سب کچھ وہی چل رہا ہوتا ہے, وہی جب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, تو وہ تو کیوز کی طرف جو ہے وہ رسپانس نہیں کر پائے گا. اس کو سمجھ نہیں آئے گا کہ جب ہم اب کمیونیکیشن جو ہے پیئر ریلیشن شپ ان بچوں کے لیے اس لیے بھی چیلنجنگ ہوتا ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ جب ہم نے گروپ سیٹنگ میں بیٹھے تو گروپس کے کیا رول ہے, ٹرن ٹیکنگ کیا ہوتی ہے. ہم نے چھیننا نہیں ہے, ہم نے آرام سے اپنی باری کا انتظار کرنا ہے, ہم نے دھکا نہیں دینا, ہم نے پشنگ نہیں کرنی, ہم نے بھاگنا نہیں ہے. جب گروپ کی سیٹنگ ہوتی ہے پھر ہم اس میں بیٹھنا ہے. لیکن ایک بچہ جو سارا ٹائم گیمز میں انوالو ہے, موبائل میں انوالو ہے, آپ نے اس کو یہ دیا تو بچہ جو ہے کمیونیکیشن نہیں سیکھ سکے گا. ایک اور ریزن بھی ہوتی ہے کہ ان کی جو شارٹ ٹرم میموری ہوتی ہے نا, جس میں ہم نے فار ایگزامپل ہم نے کوئی چیز دیکھا تو اس نے تھوڑے ٹائم پیریڈ کے لیے ہماری شارٹ ٹرم میموری میں تھی, تو لانگ ٹرم میموری کا پارٹ بننا آتا ہے. ٹھیک ہے, اب کوئی اسٹیمولس ہمارے پاس ایکسٹرنل آئی ہے, وہ دیٹ از اے پارٹ آف شارٹ ٹرم میموری, اینڈ دیٹ short term memory کی جو stimulus ہے that will go to our brain to get some response. اب just because of these mobiles games, just because of these fast moving things, you know, everything is moving very fast, everything is just like swipe, you're swiping, you're doing this, you're killing and stuff like that, or you're achieving some level, or you're achieving some reward. Just because of these things that the child is not able to understand, or the child is not able to register the stimulus appropriately. تو پیرنٹس کہتے ہیں ہم اس کو آوازیں دیتے ہیں, ہماری بات نہیں سنتا, ہم اس کو آوازیں دی جا رہے ہیں, کچھ کرتا نہیں, ہم نے کچھ کام کا وہ بھول گیا. بھولے گا تو وہ اس لیے کہ اس کی شارٹ ٹرم میموری میں سیو نہیں ہوا, اس کی شارٹ ٹرم میموری کا اٹینشن اسپین ہی کم ہو گیا, اٹینشن اسپین آپ کی طرف کم ہوا. پیرنٹس کہتے ہیں کہ اپنی مرضی کی ایکٹیویٹی تو بہت زیادہ کرتے ہیں, جب ہم اس کو کام کرنے کے کہتے ہیں تو اس کو اس کام میں کیا انٹرسٹ ہوگا, آپ نے اس کو کیا ریوارڈ دیا پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے, وٹ از دا ریوارڈ فار دا چائلڈ ٹو ٹیک دا سیشن, وٹ از ریوارڈ فار دا چائلڈ ٹو گو ٹو اسکول. تو جن ریوارڈ کی بچوں کو بات ہر کرتے وقت مل ہیں, رہا ہوتا ہے ریوارڈ کے ان بعد کو میں ریوارڈ کی کیا موٹیویشن, ضرورت ہے؟ موٹیویشن کی کیا, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. ان کو گیمز کی صورت میں ریوارڈز مل رہے ہیں نا, ان کے گیمز کی صورت میں سب کچھ مل رہا ہے ان کو. آپ دیکھیں رائمنگ از اے گڈ تھنگ ٹو یوز. رائمنگ ہم اس لیے استعمال کرتے ہوتے ہیں کہ رائمنگ, اور ایک اور چیز ہے شاید یہ پیرنٹس کو سمجھ نہیں آتی ہے, یہ بچہ کیوں رائمنگ اور سنگنگ شنگنگ کرتا ہے. رائمنگ جو ہے وہ ہمیشہ ایک سیکوینس میں ہوتی ہے. رائمنگ از ریلیٹڈ تھنگ. جب ہم شعر کی بات کرتے تو شعر آپ نے دیکھا کہ وہ جتنے بھی پوئٹس ہوتے ہیں وہ اگر ان کے اسٹینزاز آپ دیکھے ہوں گے تو وہ ہر لفظ دوسرے لفظ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, اور آخری لفظ
نیکسٹ اس کے آخری لفظ بھی ریلیٹڈ ہوتے ہیں. سو رائمنگ از ٹوٹلی ریلیٹڈ تھنگ اینڈ اٹ از آلویز پریڈکٹیبل. کہ پوئم ہے, پوئم از آلویز پریڈکٹیبل کہ the wheels on the bus go round 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 all day long. تو یہ پریڈکٹیبل چیزیں ایسی ہی رہے گی. یہ 10 دفعہ کریں گے, 20 دفعہ کریں گے, 30 دفعہ کریں گے تو ایسی رہے گی. تو جتنی نون چیزیں ہوں گی, جتنی اسٹرکچر چیزیں ہوں گی, وہ بچہ اس چیز کو زیادہ انجوائے کرے گا. تو جب ہمیں تھراپی کرنی ہوتی ہے تو پھر ہم نے اس چیز کو بہت زیادہ مائنڈ میں رکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے ہر چیز کو وہ کر کے رکھنا ہے, اسٹرکچر کر کے رکھنا ہوتا ہے, سینس بنانی ہوتی ہے ہر چیز کی. تھراپی میں بھی ہم سنگنگ کے تھرو بچے کو سکھا رہے تھے, ایسا نہیں کہ خوش بولنا شروع کرتے ایپل ایپل. نو, بچہ بالکل نہیں سیکھا, بچہ بالکل انٹرسٹ نہیں دیکھے گا. ٹھیک ہے, تو اٹینشن اسپین ڈیولپ کرنا ہے, سٹنگ اسپین ڈیولپ کرنا ہے. تبھی تو بچے نہیں کر پا رہے کہ ان کا انٹرسٹ آپ نے ان کا جو ہے نا یہاں پہ اسپین کم کر دیا. اور یہ چیزیں بچوں کے لیے ڈینجرس اس لیے بھی ہیں کہ ہم باقی بچوں کی بات کرتے ہیں ان کے ڈینجرس, لیکن ان کے لیے اس لیے بھی زیادہ ڈینجرس ہے کہ ان کو تو اس چیز میں لیگ ہی کر رہے ہیں نا, سوشلائزیشن میں لیگ کرتے ہیں. اب آپ نے پیرنٹس اکثر یہ میں کہتے ہیں, ہر پیرنٹس جو ہے نا ہمیشہ مائنڈ میں یہ بات لے کے ہمارے سامنے آتا ہے کہ اگر ہمیں کچھ ہو جائے تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا, ہمارے بچے لائف کیسے سروائیو کیسے کریں گے. ٹھیک ہے, تو آپ نے وہ ٹولز اس کے ہاتھ میں دے دی جو ان کو تباہ کر رہے ہیں, جو ان کو برباد کر رہے ہیں. اسکرین ٹائم آپ نے ان کو زیادہ کر دیا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ اسکرین کی طرف دیکھ رہے, اسکرین سے ہر چیز حاصل کرتے ہیں لیکن فیس کی طرف نہیں دیکھ رہے, جو کہ بہت ضروری ہے کمیونیکیشن کے لیے. اڈلٹ کے لیے بھی اس لیے وہ ہے کہ میں نے بھی لاسٹ منتھ ایک ریسرچ پڑھی تھی, اس میں یہ لکھا تھا کہ جو ہمارے اڈلٹس ہیں انہوں نے جو سوشل کیوز ہوتے ہیں, جو نان وربل کیوز ہوتے ہیں, ان کو پڑھنا بالکل بھول چکے ہیں. ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ انہوں نے کیوز کیسے پڑھنے ہیں. تو ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ اگلا بندہ ان کی بات کو پسند کر رہا ہے, ان کو پسند نہیں کر رہا, یا وہ افیکٹو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اب اس وجہ سے جب وہ اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں ایک بات کروں اس کا افیکٹ ہے کہ نہیں ہے, تو اس کی سوشلائزیشن بہت وہ ہو رہی ہے, افیکٹ ہو رہی ہے اس چیز سے. اس کے ریلیشن شپس افیکٹ ہو رہے ہیں, اس کے فرینڈ شپس افیکٹ اس چیز سے ہو رہی ہیں, اور اس کی پرفارمنس بھی اس چیز سے افیکٹ ہو رہی ہے. تو اوور آل جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ سوشل میڈیا, ٹھیک ہے, اب سوشل میڈیا کیا کر رہا ہے, اب لوگوں کو سیمولیشن پرووائڈ کی ہے میڈیا نے, سوشل میڈیا نے یا موبائل نے پرووائڈ کیا کہ وہ لوگ جو کسی سے بات نہیں کر سکتے, جتنے یا اس کیپیبل نہیں ہے کہ دے ڈونٹ ہیو دا سوشل اسکل ٹو ٹاک ٹو ادر پرسن اور میک فرینڈشپس. اور اس نے ایک پروفائل بنائی ہوتی ہے اور وہ کوئی بات لکھ دیتا ہوتا ہے اور اس کو 10 لائکس مل جاتے ہیں, اور آل آف بیٹھ کے یہ ویٹ کرتا ہے کہ میرا آج لائک کم ہو گیا. اس کو ڈپریشن دے گا وہی چیز. تو ایک فالس ریئلٹی ہے کہ اتنے فالوورز ہیں, ریئل لائف میں اگر یہ لوگ کوئی ایونٹ کرتے تو کتنے لوگ ان کے پاس اکٹھے ہوں گے. وی آر سوشل ایکٹیوسٹ, وی ہیو دا آئیڈیا کہ جب ہم جاتے ہیں پریس ورک کے سامنے کھڑے تو ہمارے پاس کتنے لوگ آتے ہیں. 100 لوگوں نے ہماری چیز لائک کی ہوتی ہے لیکن شاید ہارڈلی 10 لوگ کا پیئر ہو. تو ریزن اچھا سارے ڈاکٹر یہی ہے انیلا, کہ اب اس ہم سے یہاں پہ اب ہم آتے ہیں موٹر اسکلز پر. موٹر اسکلز جو بیسکلی پریکٹسنگ رائٹنگ لیٹرز اینڈ ورڈز ایز دے لرن ٹو ریڈ دیم ود ہیلپ آؤٹ. تو کیا ہم اس پہ کرتے ہیں گڈ پینسل گرپ, کنٹرول از سیلف, اور کانسیپٹس کراتے ہیں اس کے, تو کیسے کرواتے ہیں موٹر اسکلس پہ, ہم کیسے ورکنگ کرتے ہیں ان کے بچوں کے. تو ہاتھ بہت ہی زیادہ, جیسے میں اب پورا ہاتھ ایسے بند کر سکتی ہوں, صحیح طرح سے مٹھی بھیج سکتی ہوں, کسی کو مکہ لگاؤں تو اچھا خاصا لگا سکتی ہوں. اگر بچے کو سکھایا جائے, آپ بچے کو کہیں کہ آپ ہٹ کریں اپنے ہاتھ پہ, وہ نہیں کر سکتے ہیں. پھر وہ اپنے ہاتھوں کو اس طرح رکھا ہوتا ہے, وہ ادھر اندر ڈالنا بھی ان کا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, آپس میں ٹائی کرنا بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, ہینڈ شیک کرنا بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہماری جو یہ پینسل ہے, پینسل کو پکڑنا, اس کو صحیح سمت میں جو ایگزیکٹ ہم ایسے پینسل کو پکڑتے ہیں, بچے ایسے نہیں پکڑ سکتے عموماً. بچوں کی پینسل یہاں ہوتی ہے, یہاں ہوتی ہے, مطلب ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا, ان کا کانسیپٹ نہیں ہوتا. کوئی بچہ ادھر سے پینسل ڈال رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک اسکل ہے جو ان خاص طور پر ان بچوں کے لیے بہت ہی ڈیفیکلٹ ورک ہے. اس پہ بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور گھر والے کیوں نہیں اس میں کامیاب ہو سکتے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چیز کو برداشت نہیں کر سکتے, ان کی اس طرح کی ٹریننگ نہیں ہوتی, اور بیسکلی وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بچے کا جب ایک انسٹیٹیوٹ میں جاتا ہے بچہ, تو اس کا انوائرمنٹ چینج ہو جاتا ہے, ادھر وہ اور بچوں کو, اپنے جیسے بچوں کو دیکھتا ہے اور کامیاب ہوتے ہوئے دیکھتا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس بارے میں کیا کہیں گی, موٹر اسکلز کے بارے میں کیا کہیں گی؟
اچھا موٹر اسکلز جو ہیں شاید لوگوں کو اس کا آئیڈیا نہیں. اٹس ویری امپورٹنٹ ناٹ جسٹ فار دا رائٹنگ, اٹ از ویری امپورٹنٹ فار ا چائلڈ ٹو بٹننگ, زپنگ, کپڑے پہننا, کھانا کھانا, یہ سب چیزوں میں امپورٹنٹ ہوتا ہے. اٹس ناٹ جسٹ کہ آپ نے پینسل بچے کو پکڑنا آ رہی کہ نہیں آ رہی. سو فائن موٹر اسکلز جس کو ہم کہتے ہیں دیٹ از ویری امپورٹنٹ فار ایوری چائلڈ, بیکاز اگر وہ یہ نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ چمچ بھی نہیں پکڑ سکے گا, وہ گلاس بھی نہیں پکڑ سکے گا, گلاس اسے گر جائے گا, پراپر طریقے سے نہیں پکڑ سکے گا, کھانا صحیح طریقے سے نہیں کھا سکے گا, ٹھیک ہے, شوز نہیں پہن سکے, شو لیس نہیں پہن سکے گا, پٹ آن پینٹ جس کو ہم کہتے ہیں مطلب ٹراؤزر پہننا, وہ نہیں, سمپل آپ اس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے ساکس نہیں بچہ, پہن سکے گا, کچھ بھی نہیں, بالکل نہیں ٹائی کر سکتا سکتا, کچھ بھی, ٹائی بالکل نہیں, پلیٹ اپنے آپ ایون کو نہیں ٹائڈی پکڑ اپ نہیں کر سکتا, سکتا, نوالا توڑ ایون کے نہیں واش کھا روم بھی نہیں سکتا. جا سکتا, واش روم بھی ہاں نہیں جا سکتا, اپنے آپ کو واش نہیں کر سکتا. کتنا امپورٹنٹ اسکل ہے کانسیپٹ یہ, نہیں ہوتا اس کو کہ کانسیپٹ واش نہیں روم ہوتا, کیسے, بالکل ٹھیک ہے, ٹوائلٹ ٹریننگ نہیں ہوتی اس کو ٹریننگ کرنی بالکل پڑتی ہے بھی. بالکل. تو ایون اس میں ہاں جی. اگر کر بھی اس کو یہ نہیں پتا کہ اس نے کیسے اپنے آپ کو واش کرنا ہے, ٹھیک ہے, تو اٹس ویری امپورٹنٹ اسکل کہ آپ نے کسی چیز کو ہولڈ کیسے کرنا ہے. تو ان پہ ہم نے ہے اس کو ڈفرینٹ ہم نے ایکٹیویٹیز. کانسیپٹ نہیں ہوتا کہ واش روم کہاں ہے اور کیسے جانا ہے اور کیسے یوز کرنا ہے. ٹوائلٹ ٹریننگ از اے ہماری ویری اسکلز امپورٹنٹ جو امپورٹنٹ ہیں اسکل فار دیز چلڈرن. بالکل, اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, یہ ان بچوں کے لیے بھی ہوتا ہے اور دوسرے جو نارمل بچے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے ٹوائلٹ ٹریننگ. اور بہت سی اس پر ہم جو نارمل بچے ہیں ان کے بارے میں ہم بعد میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے بالکل نیکسٹ. کریں گے, بہت ابھی امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ ٹوائلٹ ہاں ٹریننگ یہ امپورٹنٹ بہت ٹاپک. امپورٹنٹ ہے, اور بچوں کو بہت سے بچے اس وجہ سے جو ہے شائع فیل کرتے ہیں, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. ہم اس کو بڑا ڈائپر یہ پہنتے ہیں ہیوج بچے, ٹاپک 8 اور ہے. 9 سال کے بچے ڈائپر پہنتے ہیں, آپ کو پتا ہے اس بات کا, ہمارے پاس کوئی آتے ہیں بچے. 9-10 سال کے, بالکل 9-10 سال کے بچے ڈائپر کیوں پہن رہے ہوتے ہیں, اور نارمل بچے پہن رہے ہوتے ہیں کیوں پہن رہے ہوتے ہیں. ان بچوں کی جو اسٹریمنگ آنا شروع ہو جاتی ہے, وائس میں اسٹریمنگ شروع ہو جاتی ہے, کیوں ہوتی ہے, کانفیڈنس کیوں ختم ہو جاتا ہے. تو اس پر انشاءاللہ ہم بعد میں بات کریں گے. ابھی آپ اس پہ کنٹینیو کریں. فائن پہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا فائن موٹر اسکل کو ہم نے ڈیولپ کرنے کے ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز ڈیزائن کی ہوتی ہیں جو بچے کرتے. تو فار ایگزامپل اگر چھوٹے سے میں آپ کو ایگزامپل دیں, گھر کے اندر آپ کے یہاں ڈفرنٹ طرح کی لینٹرز جن کو ہم دالیں کہتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے 2-3 کھٹی کی دالیں, لوبی وغیرہ, جیسے فار ایگزامپل لوبیا ہو گیا, چنے کی دالوں کی جو بڑی دالیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, چنے کی دالوں کے وائٹ چنے ہو گئے, بلیک چنے ہو گئے, وہ ان کو کھٹا کر لیا, اپنے بچے کو یہ بولے کہ اس کو الگ الگ کرے. تو ایک بہت اچھی فائن موٹر اسکل کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہم کوائن باکس ایکٹیویٹی کرواتے ہیں, بیٹ لیس ایکٹیویٹی کروا رہے ہوتے ہیں, ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں جس سے بچے کے گرپس پہ کام ہوتا ہے. اس کے علاوہ اسٹرا, ڈفرنٹ کلر کی اسٹرا ہوتی ہے, ان کو ہم بچے کو الگ کرواتے ہیں. تو ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز اس لیے ڈیوائز کرتے ہیں کہ بچہ جو ہے اس کو پھر ہم کچھ ہمارے فزیو بالس ٹائپ ہوتی ہیں, کمپریشن بال ہوتی ہے, وہ بچے کے ہاتھ میں دیتے ہیں. پھر کچھ ٹیکسچر بورڈ ہم نے بچے کے لیے ڈیوائس کیے تھے کہ ان کو بچے ٹچ, کیونکہ ان بچوں کو سینسز ایشوز بھی ہوتے ہیں, تبھی یہ بچے ہاتھ بالکل اپنے آپ کو نہیں لگانے دیتے. سینسز ایشوز کے ساتھ بچے ہوتے ہیں, سینسری سیکرز ہوتے ہیں, کچھ ہائپر سینسیٹیو ہوتے ہیں, کچھ ہائپر سینسیٹیو ہوتے ہیں, ٹیکسچر سے ہو سکتا ہے, اسمیل سے ہوتا ہے, ساؤنڈ سے ہوتا ہے, ہر مطلب یہ 3-4 چیزیں جو ہمارے سینسز میں ان کو ٹیسٹ سے بھی وہ ایشو ہو سکتا ہے. تبھی بچہ بڑے اسپیسیفک فوڈ کھاتے ہیں اور ہر فوڈ نہیں کھاتے, پکی ایٹرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ان کی ایکٹیویٹیز ڈیوائز کی ہوتی ہیں, فائن موٹر کی ایکٹیویٹیز ڈیوائز کی ہوتی ہیں, جس کو کر کے جس کو ہم ڈیلی روٹین میں ہم ڈیلی بیسس پہ کرواتے ہیں. آپ یہ یاد رکھیں کہ ہم یہ سب ایکٹیویٹیز ہم ڈیلی اس لیے کرواتے ہیں کہ ان کی مسکولر میموری بنتی ہے. یہ او ٹی کی لینگویج ہے, مسکولر میموری. ہم تو اس کو کہتے ہیں کہ پرسیپشن ڈیولپ ہوگی, اس کی میموری میں وہ چیز چلی گئی تو آٹومیٹک ہو جاتی ہے. تو وہ جس کو ہم ریفلیکس ایکشن کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل کوئی ہم نے گرم چیزیں کی تو ہاتھ پیچھے کر لیا, یہ ریفلیکس ایکشن ہے. تو ریفلیکس ایکشن میں ہی ایسے ہی ہم نے ان کی میموری کا رسپانس ٹائم بنانا ہوتا ہے تاکہ ہم نے کوئی چیز دکھائی تو بچہ اس کو رسپانس کر سکے. ایسے ہی مسکولر بھی جب ہم ان پہ کام کرتے تو ہم نے اس کو ڈیلی روٹین میں اس میں سے کروانا ہوتا ہے کہ وہ جا کے برین میں نیورل اسٹرکچر فارم کر لیتے ہیں, ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے. اب ہمارے کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ہم نیورولوجیکل اسکریننگ ٹیسٹ کرتے ہیں, فار ایگزامپل بینڈر گیٹ اسٹال ٹیسٹ. if a person is not able to draw a circle, simple circle سب سے ایزی ہوتا ہے ڈرا کرنا, ٹھیک ہے, سب سے پہلے بچے کو وہی سکھا رہے ہوتے ہیں. اگر وہ نہیں ڈرا کر پا رہا, اس کا مطلب ہے he is having some severe kind of neurological issue. So these children are with neurotypical یا neurodivergent ہے, neurotypical ہے, neurodiverse children ہوتے ہیں. اس کے اوپر ہم نے ان کے فائن موٹرس پہ اس لیے کام کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ چاہے آپ ان کے ہاتھ میں ٹیکسچر دے دیں, کوئی وہ دے دیں, ڈو ہوتی ہے وہ دے دیں, ڈفرنٹ چیزیں ہم ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ دیتے ہوتے ہیں ہم بچوں کو, اور ڈیلی روٹین میں ہم ان سے کرواتے ہیں تاکہ وہ اسکلز ڈیولپ کر سکیں, تاکہ وہ اس کو ہیلپ کریں کہ جب ہم نے اس کے سیلف ہیلپ اسکل کے اوپر کام کرنا ہے تو وہ اپنی چمچ اٹھا سکے, پلیٹ اٹھا سکے, گلاس اٹھا سکے.
اس کا ہاتھ جو ہے پراپر گرپ میں آ جائے, وچ از یو نو دس از ویری امپورٹنٹ کہ وہ گرپ سے چیزیں پراپر پکڑ کے اسے منہ تک لے کے جانا ہے نا, تو وہ جب پکڑ ہی نہیں سکتا تو منہ تک گلاس کیسے لے کے جائے گا. تب آل دا ٹائم ہر وقت بچے کو پیاس لگی ہے, بچہ ہائپر کیوں ہو رہا ہے؟ بچہ صرف جو ہے نا بلا وجہ کبھی بھی کوئی بچہ ہائپر نہیں ہوتا, ہمیشہ اس کی ریزن ہوتی ہے. بچہ بھوک لگنے کی وجہ سے ہائپر ہوتا ہے, گرمی لگنے کی وجہ سے, ٹیمپریچر کا جیسے ایشو ہے, ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے ہائپر ہو جاتے ہیں بچے. پراپر طریقے سے کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے اپنی نیڈ, اس وجہ سے وہ ہو جاتے ہیں. پین ان کو ہو رہا ہے, وہ نہیں بتا پا رہے, ہائپر ہو جاتے ہیں. بھوک لگی ہے, پیاس لگی ہے, جگہ سے موو کرنا چاہتے ہیں, کوئی چیز ان کو پسند نہیں آ رہی, یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اوور آل جو ہے اس بچے کو ہائپر بنا رہی ہوتی ہیں. تو یہ ہائپرنیس آتی ہے ان دا فارم آف ٹیمپر ٹینٹرمس اور میل ڈاؤن. میل ڈاؤن سینس مینس کہ بچہ رو ہی جا رہا ہے, آپ نے اس کو چیز دے دی ہے, وہ نہیں چپ کر رہا. تو یہ 1 آور تک بھی چل سکتا ہے, 2 آور تک بھی یہ چل سکتا ہے, میل ڈاؤن کا چل سکتا ہے. اور وہ آپ سمجھے کہ بچے اتنی دیر تک روتا ہی رہتا ہے. تو یہ پھر ایک ڈیفیکلٹ کنڈیشن بچے کے لیے ہوتی ہے, اسپیسیفکلی فار دا پیرنٹس وین دے وینٹ ٹو سم ادر ہاؤس. تو یہ چیزیں بڑی جو ہے بالکل. نا دیکھ بھال کے کرنی پڑتی ہے. اچھا, پیرنٹس آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بچوں کی لینگویج سکلز پہ ہوں جو ہے نا عبور نہیں حاصل ہو رہا. مدر گھر میں اردو بول رہی ہیں, فادر بھی بول رہے ہیں پنجابی بول رہے ہیں, پشتو بول رہے ہیں, ادر لینگویجز بول رہے ہیں, لیکن ہمارے بچے جو آٹسٹک ہوتے ہیں وہ قدرتی طور پہ انگلش بولنے والے ہوتے ہیں, ان کو ادر لینگویجز کی سمجھ نہیں آتی ہے. پیرنٹس اس وجہ سے بھی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے وہ جو بول رہے ہوتے ہیں ان کی کچھ ایسی میننگ سی ہوتی ہے کہ اس قدر فاسٹ بول رہے ہوتے ہیں جن ورڈز کو ہمارے ماہرین جو ہیں وہ ایک بڑے طریقے سے ان کی جو اسکلز کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو بولنے کا پراپر طریقہ سکھا رہے ہوتے ہیں, جس کو ہم اسپیچ تھراپی کہتے ہیں. اسپیچ تھراپی جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. اور میں یہ کہوں گی کہ لینگویج اسکلز کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں, مور ایکسپیرئنس چلڈرنس ہیو لینگویج اور the more easily they will do, ہم تو کہتے ہیں, لیکن اس میں کچھ ٹائم لگتا ہے, 1 یا 2 دن کی بات نہیں ہے. they can learn and read. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا جو چائلڈ ہے اس کو کیا نیڈ ہے. hear and join in conversation with adults and children. how is it possible, ڈاکٹر نیلا؟ سوری سوال ریپیٹ کریں. میرا کوشچن یہ ہے کہ لینگویج اسکلس میں ایکسپیرئنس جو چلڈرن ایکسپیرئنس کر رہے ہوتے ہیں ان کی لینگویج کی ہوتی ہے کہ وہ مور ایزیلی اس کو جو ہے کنوے کر سکیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں, کھانا چاہتے ہیں, واش روم میں جانا چاہتے ہیں, چچا سے ڈر لگ رہا ہے, بھائی سے ڈر لگ رہا ہے, ماموں سے ڈر لگ رہا ہے, کسی پڑوسی سے ڈر لگ رہا ہے, یا بہت اچھا کوئی لگ رہا ہے, اچھا ایکسپیرئنس دیکھ رہے ہیں ہیپی فیلنگ سے, اس کو ہم کیسے بچے کے اوپر ورکنگ کریں گے کہ وہ بچہ بتائے. اور پھر اس کے علاوہ یہ پاسبل ہے کہ بچے پڑھ سکتے ہیں, ان کو نیڈ ہے کہ ہیئر اینڈ جوائن سنیں گے اور جوائن کر سکتے ہیں کنورسیشن اپنے جو اڈلٹ ہیں, ان کے جو بہن بھائی ہیں جو کہ نارمل ہیں, اور ان کے ساتھ فیلوز ہیں جو چلڈرن ہیں ان کے ہم ایج ہیں یا تھوڑے سے اوپر نیچے والے ہیں, ان کو کیسے کنوے کریں گے کہ وہ ان کو کوئی پرابلم ہے یا وہ خوش ہو رہے ہیں یا وہ ان کے ساتھ کھیلنا چاہ رہے ہیں, ان کو جوائن کرنا چاہ رہے ہیں ایکٹیویٹی میں, کوئی اسپورٹس میں جوائن کرنا چاہ رہے ہیں. اور کیونکہ وہ بچے تو اپنی دنیا میں ہیں, ان کو سننے میں کافی ٹائم لگتا ہے. جیسے کہ ابھی میں بات کر رہی ہوں تو آپ پوری میری بات کو پک کر کے آنسر دیتے ہیں. اگر آپ کہیں اور بیزی ہوتے ہیں تو تب پھر ہوتا ہے کہ دوبارہ ریپیٹ ہو جائے, ادروائز ہم ایک دوسرے کو صحیح طرح سے کنسنٹریٹ کر کے سن کر آنسر دے رہے ہوتے ہیں. سیم ایسا ان بچوں کے لیے کیا پاسبل ہے کہ یہ بچے ایک وقت آئے کہ یہ خود پہچان سکے کہ آ کی اسپیس کیا ہے اور بولیں گے کیسے, پھر ایپل کیسے بولیں گے. تو پیرنٹس تو اس میں میرے پاس ایسے بچے بھی ہیں جو 9 ایئر 10 ایئر کے تھے, آٹزم کے تھے, اور ان کا آٹزم جو ہے وہ ڈائگنوز نہیں تھا, اور ان پہ جب کام کیا گیا
تو ظاہر ہے وہ باقی بچوں کی نسبت تو پڑھے تھے، بہرحال ان کے بھی اچھے ریزلٹس آئے. تو آپ بتائیں کہ یہ کیا لینگویج سکلز اسپیچ تھراپی سے امپروو ہو جاتی ہیں، یا بالکل پھر ہوتے ہیں، جیسے کہ بالکل میں نے ہوتے ہیں. سنا کہ ہمارا بچہ 4 سال سے اسپیچ تھراپی کے لیے جا رہا تھا اور صرف ماں ماں سیکھا، تو اس پہ پیرنٹس بڑے خوش ہو رہے تھے کہ ہم 4 سال بعد کہیں پہ گئے آپ کے پاس تو اس نے ماں ماں سیکھا. اب یہ ورڈ مدر کے لیے کتنا خوشی کا، اس کو کتنا انجوائے کر کے بتا رہی تھی. تو کہ کیوں ٹائم نہیں لگتا، کیوں ان پہ توجہ نہیں دی جا سکتی، کیسے ممکن ہے کہ ہم کم سے کم 3 سے 6 ماہ میں بچوں کو کتنا ڈیلیور کر سکتے ہیں. بچوں کی جو لیول ہے اس لیول پر جانا تو پڑے گا، لیکن ہم کتنا کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا بچہ کتنے سیشن کے بعد ماما کہنے کے قابل ہو جائے گا، کیا کہہ سکتی ہیں آپ؟ اچھا، جیسے آپ نے ایک کوشچن سب سے آخر میں سے پوچھا تھا کہ is it possible for them to develop language? Yes, it is very very much possible to develop language skill, to communicate needs, to communicate wants, to communicate what we want to do, what we like, what we dislike, and also express the emotions. اچھا، اب ہم نے یہ سکھانا ہوتا ہے، یہ ایک دم سے کہیں سے نہیں آئے گا، کیونکہ جیسے ہم نے پہلے، اگر اس سے پہلے اگر آپ کو کوشچن یاد ہو تو میں بار بار آپ کو ایک چیز کہہ رہی تھی کہ یہ بچوں کی اسکل ڈیولپمنٹ کو بہت زیادہ ہیمپر کرتی ہے. مینس کہ بچوں کو پرابلم کریٹ کرتی ہے اسکل کے ڈیولپمنٹ میں. اور اسکل کون سی تھا؟ لینگویج اسکل کی میں بات کر رہی تھی. اچھا، لینگویج اسکل سے پہلے بھی آپ کی لسننگ آتی ہے کہ بچہ لسن کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اب ایک بچے کا اٹینشن اسپین ہی نہیں ہے تو وہ کیا لسن کرے گا؟ اب میں ایگزامپل دیتی ہوں اٹینشن اسپین کی. فار ایگزامپل میں آپ سے بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ نے ابھی بات کر، آپ نے دیکھا سائڈ پہ کوئی چیز چل رہی، کوئی چھپکلی کچھ دیکھی دیوار کے اوپر، آپ کی اٹینشن وہاں چلی گئی، ٹھیک ہے، تو میں بولتی رہی تو میری بات ختم ہوئی اور آپ نے مجھے اٹینشن پے کی دا مومنٹ that lizard went out of the room. ٹھیک ہے، and I will ask you question, are you listening, are you paying attention? And you were paying attention but you were paying attention to something else. اب بچہ کنفیوز ہو گیا کہ مجھ سے کیا پوچھا جا رہا ہے، کہ میں تو ٹینشن پے کر رہا تھا. کیونکہ دیکھیں سیکنڈ اسٹیپ کیا ہوگا، بچے کو اسکولڈنگ اسٹارٹ کر دی جاتی ہے، اس کو ڈانٹنا شروع کر دے کہ تم سنتے نہیں ہو، تمہیں سنائی نہیں دیتا، تم ڈو رہے ہو. مطلب سوری ٹو سے دیز ورڈ، لیکن یہی ورڈ ہم نے سنے ہیں. ایون میں نے یہ ورڈ بھی سنا ہے، وہ کہتے ہیں پیرنٹس ہمارا ایسا کہہ رہے ہوتے ہیں. بچہ ہی ڈھیٹ ہے. سوری ٹو سے بٹ دے آر یوزنگ دیز ورڈس. سمجھنا ہی نہیں چاہتا، ہم بات کر کے تھک جاتے، وہ کہنے یہ سب وربیٹمز ہوتے ہیں جو ہمارے پاس آ رہے تھے. ٹھیک ہے، سو دا پوائنٹ واز کہ ایسا ہی اس کی اٹینشن کہیں اور تھی. سب سے پہلے آپ نے ایک چیز ہوتی ہے آئی کانٹیکٹ. اچھا، لوگ کیا کہتے ہیں بچے کا آئی کانٹیکٹ کیا ہوا ہے، اور شاید آپ لوگوں کو یہ بات نہیں پتا اور آپ کے بھی علم میں لے کر آنا چاہوں گی. آئی کانٹیکٹ از دا موسٹ اوور ویلمنگ تھنگ فار دا چائلڈ. They are very much uncomfortable to give eye contact to the person because of so many reasons. بہت ساری reasons ہے اس کی. Even it could be torturing for the child کہ وہ آپ کے eyes میں دیکھے. It's very torturing for the child. Okay, so the thing is what we will do, we will work on joint attention. Joint attention کیسے ہو سکتی ہے؟ فار ایگزامپل میں نے ہاتھ میں کارڈ پکڑا ہوا ہے، میں دکھا رہی ہوں، میں کہہ رہی ہوں فار ایگزامپل چائلڈ نیم از علی. ایک میں آپ کو ایک ہائپوتھیٹیکل نہیں بتا رہی ہوں، ہائپوتھیٹیکل کیس بتاتی ہوں. میں اس کو دکھا رہی ہوں، کارڈ دکھا رہی ہوں، یا کوئی ماڈل دکھا رہی ہوں. ماڈل سے مراد میری کوئی ایپل کا ماڈل دکھا دے، لائیو ماڈل جو ہوتی ہے، یا ریئل ایپل بھی دکھا دیا، تو میں اس کو کہوں گی اس کی طرف دیکھو، تو میں بھی دیکھ رہی ہوں، وہ بھی دیکھ رہا ہے، تو میں جدھر موو کرے بچے کے ہاتھ وہاں موو کرے، تو اٹ مینس دیٹ وی آر ورکنگ آن جوائنٹ اٹینشن. ہم اس کے اوپر کام کریں گے. ود پرسن آف ٹائم بچہ ہماری طرف دیکھے گا، جب وہ کمفرٹیبل ہو جائے گا ہمارے ساتھ، ہی ول لک ایٹ اس، ہماری فیس کی طرف دیکھے، ہماری فیس کو ایکسپریشن دے گا. لیکن اس سے پہلے ہم نے اس کی جوائنٹ اٹینشن پہ کام کرنا ہوتا ہے. صبح ہم نے کام اسٹارٹ کر دیا. اچھا، پہلے یہ چیز ہے کہ پھر ہم نے اس کے اٹینشن اسپین پہ کام کرنے، کتنی دیر تک وہ ہماری بات سن سکتا ہے، کتنی دیر تک وہ بیٹھ سکتا ہے ہمارے ساتھ. وہ سٹنگ اسپین ہوتا ہے، اٹینشن اسپین کتنی دیر تک ہماری بات سن سکتا ہے. تو ہم اس کو ڈفرنٹ ایکٹیویٹی میں انگیج کرتے ہیں. دا مومنٹ چائلڈ نے ادھر دیکھا، اس کو میں نے فوراً کال کیا، علی لک ایٹ می، یا علی لک ایٹ دا پیپر، یا علی لک ایٹ دا ماڈل. ٹھیک ہے، یہ کر کے تو ہم نے اس کے اٹینشن اسپین پہ کام کر لیا. سٹنگ اسپین، جب وہ اٹینشن اسپین آئے گی، وہ 5 10 15 منٹ تک میرے ساتھ بیٹھ رہے گا، سٹنگ اسپین بھی ڈیولپ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اور آپ نے ایک اور بات بھی یاد رکھنی ہے کہ بچے کی ابزاربنگ کیپیسٹی از 20 منٹس، not more than that. If somebody is saying that بچے کو آپ 10 دفعہ دن میں اسپیچ کروائیں، 20 دفعہ دن میں اسپیچ کروائیں، 10 دفعہ بہیویئر کا سیشن لے، 20 دفعہ بہیویئر کا سیشن لے، the child will not absorb this thing. The child will not be able to absorb this thing because of mind سمجھے سسٹم شٹ ڈاؤن ہو گیا. تو اپنے اس چیز کا دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا چیز کتنی دفعہ کروانی ہے تو کتنی دفعہ افیکٹو ہوتی ہے. کیونکہ بچے ایک دفعہ کرا دے تو بچے کے مائنڈ میں یہ چیز چلی جاتی ہے.
because they got a very good memories, उनकी अच्छी होती है इनकी memory of ways, और अगर नहीं भी जा रहा तो at least किसी ना किसी तरीके से अगर वो साउंड्स को नहीं कर पिक हुआ तो उसको ओवरऑल जो पिक्चर होती है उसके अकॉर्डिंग पिक कर लेता है, उसको एज अ होल पिक कर लेता है इंस्टेड ऑफ पिकिंग द जस्ट पीसेस ऑफ द थिंग, तो उसको करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमने कहा, इमोशंस की बात होती है, इमोशंस को दिखाने पड़ते हैं, हमें पिक्चर्स दिखानी पड़ती है, हर चीज़ पिक्टोरियल करनी पड़ती है, साथ परफॉर्म भी करनी पड़ती है। अच्छा मैं क्या करती हूँ, मैं जो है ना फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कुछ एक्शन सिखाऊंगी तो मैं साथ साथ करूँगी भी, खुद भी करूँगी, और मेरे साथ एक मॉडल अगर मैं उसको साथ लेके चलूँगी, तो इस वे में बच्चा बहुत अच्छे तरीके से लर्न करता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट थिंग इज परसिस्टेंस होना चाहिए, कंसिस्टेंसी सेशन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहें 2 हफ्ते बच्चे ने सेशन ले लिए, सैर पे निकलने चल पड़े, बच्चा जब दोबारा आएंगे तो सब समझे कि बच्चे को जीरो से स्टार्ट करवाना पड़ेगा, या हमें वो टाइम चाहिए होगा कि वो हमें जो रिस्पॉन्स वगैरह देता है उस लेवल तक वो आ जाए। तो परसिस्टेंट होना पड़ता है, रूटीन सेशंस करवाने पड़ते हैं, ठीक है, और पेरेंट्स और थेरेपिस्ट को साथ साथ चलना पड़ता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने लैंग्वेज की बात की, आपने जैसे कहा कि इंग्लिश सीख सकते हैं, वो इंग्लिश इज वेरी इजी टू लर्न, उर्दू बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक लफ्ज इस्तेमाल करती हूँ, गो, गो इज वन वर्ड, जाओ यहाँ से, 4-5 जुमलों का लफ्ज, बल्कि लफ्ज भी नहीं जुमला है पूरा, जाओ यहाँ से। तो कितना फर्क है इसमें, अगर मैं कहूँ खाना है, नहीं मुझे नहीं खाना, और एक वर्ड होता है नो, कितना आसान लफ्ज है बच्चे को सीखने के लिए। सो दैट्स व्हाई दिस चिल्ड्रन, जो चीज़ इनके लिए इजी होगी वो अभी मेरी जैसे आपने कहा था, मेरी जगह पर डिस्कशन हुई थी और मैंने क्वेश्चन फोरम था, दैट वाज सम इंटरनेशनल फोरम, एंड आई आस्क्ड देम द क्वेश्चन दैट वेदर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू टॉक इन वन लैंग्वेज और 2 लैंग्वेजेस। तो उन्होंने कहा कि बच्चे जो होते हैं वो भी सिंबल्स पे चल रहे होते हैं, बिकॉज अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो बा की साउंड बे की भी और बी की भी है, दैट इज अ वेरी टेक्निकल थिंग, बट साउंड दोनों सेम है, बा बी सेम साउंड, टी टा टी, टे की साउंड भी है और टी की साउंड भी है, ठीक है। जैसे सा से इज द साउंड ऑफ से एंड साउंड ऑफ एस, तो वो दोनों उसमें साइमल्टेनियसली साउंड्स चल रहे हैं, दोनों के साउंड्स चल रहे हैं, बट द थिंग इज विद द पैसेज ऑफ टाइम चाइल्ड खुद उनको आइडेंटिफाई करेगा और खुद इधर उधर कर लेगा। द पॉइंट इज कि पंजाबी तो बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज हो जाती है, या तो ऐसे करके फॉर द टाइम, क्योंकि मैं इसलिए थोड़ा वो करती हूँ क्योंकि बच्चे जो आजकल हैं, हर बच्चा जो है ना, इवन बाकी स्कूल में भी लोग बच्चे इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं। अब मुझे बताएं, बाकी बहन भाई इंग्लिश में बात करें, इसको आप पंजाबी उर्दू में बात करें इसके साथ, so that is the thing, the child feel embarrassed and parents feel embarrassed as well, उनको भी एम्बैरेसमेंट फील हो रही होती है इस वजह से कि हमारे ये बच्चे ऐसे बात करें बाकी बच्चे, और वो बच्चा खुद भी फील कर रहा होता है ये बात कि लोग बात करें, मुझे समझ नहीं आ रही क्या बात कर रहे हैं, although he is able to understand many things, लेकिन फिर भी that is the thing, so that's why इंग्लिश में कमांड थोड़ी इजी होती हैं। वन स्टेप कमांड है, फॉर एग्जांपल गो, गिव मी, दे दो मुश्किल चीज़ है ना, मुझे ये दे दो, ये मैं कहूँगी गिव मी, तो वो थोड़ी कमांड स्पेसिफिक हो जाती हैं, टू द पॉइंट हो जाती हैं, ठीक है। तो अपनी चीज़ों का ध्यान थोड़ा रखना होता है कि जब हम थेरेपी में करते हैं तो आई मोस्टली ट्राई टू यूज इंग्लिश जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि उसकी स्पेसिफिक हो जाती है, टू द पॉइंट होता है। लेकिन हम ऐसा नहीं कि उर्दू नहीं बोल रहे थे बच्चे के साथ, सेशन के बाद हम बोलते हैं, थोड़ी बहुत बोलते हैं, उससे घर में वो जुबान चल रही होती है, ठीक है। लेकिन एक दफ़ा जब बच्चा सीख जाता है जुबान तो हर जुबान सीख जाएगा, तो पहले हमारा गोल है उसको सिखाना। अच्छा, सिखाने में आपने कुछ चीज़ों को बहुत ध्यान में रखना था, स्पीच सिर्फ बोलना नहीं होती, कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं होती, कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडिंग भी होती है। कम्युनिकेशन और स्पीच इज रिसेप्टिव स्पीच एंड एक्सप्रेसिव स्पीच। रिसेप्टिव स्पीच से पहले भी उसने कम से कम 6-7 स्टेप्स होते हैं, उसके बाद बोलना आता होता है, ठीक है। क्या स्टेप्स हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड लिसन कर रहा है, आपको लेबल कर रहा है, बल्कि पॉइंट कर रहा है, पहले पॉइंट करना है, उसने पॉइंट कर रहा है, लेबल कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है। आपने 2 चीज़ सामने रखी, इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, मीन्स के एप्पल और बनाना साथ रखा, द चाइल्ड इज एबल टू आइडेंटिफाई एप्पल, द चाइल्ड इज एबल टू आइडेंटिफाई बनाना, ठीक है। ये आपने देखा। फिर चीज़ों को बाकी कमांड्स को फॉलो करे कि नहीं, इंस्ट्रक्शन फॉलो कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, डिमांड्स को फॉलो कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। जब उसको समझ आएगी तो वो बोलेगा ना, उसकी अंडरस्टैंडिंग किसी हद तक डेवलप होगी। फिर आप वो साउंड्स की तरफ चले जाते होते हैं और वो करते हैं, वो अभी आप साथ साथ कर रहे होते हैं सब चीज़ें। ये नहीं कि आपने 10 इवेंट्स का इंतजार किए फिर आए। अगर फॉर एग्जांपल पेरेंट्स के हमारा बच्चा नहीं बोल रहा, अच्छा आप उसको कहते हैं इसको समझ आ रही है, अपने उसको कहता है इन सेंस के आपने उसको कहा मुझे गिलास दे दे, गिव मी गिलास, तो आपको गिलास दे रहा है, देख रहा, अगर देख भी रहा है इसका मीन्स द चाइल्ड इज एबल टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज गिलास, ठीक है। तो ये नहीं कि आप ये समझे और ये एक्सपेक्ट करें चाइल्ड से कि उससे पहले आते साथ ही वो बोलेगा, नो। देखिए जब हमारे पास आया था वो तो कुछ भी नहीं कर सकता था,
He was not even able to listen to us. He was not even able to sit for in a chair for 5 minutes. He was not able to identify, point, understand, response, give any kind of cues कि उसको समझ आ रही है. तो इन सब चीज़ों पे हमने साइमल्टेनियसली काम करना होता है. आई होप मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बता दी. हाँ बिल्कुल, हमने आज जो डिटेल से बात की है वो प्री रीडिंग स्किल्स पे की है, मोटर स्किल्स पे की है, स्पीच थेरेपी पे बात की है और इस पे काफ़ी ज़्यादा डिटेल से बात की है. और मेरी कोशिश होती है कि मेरे सामने वाला ज़्यादा बात करे, मैं ज़्यादा सुनूं. अच्छे साइकोलॉजिस्ट की यही पहचान होती है कि वो सुने. I talk a lot. I talk a lot. Money is my favorite subject. बिल्कुल ऐसा ही है. और अगर हम अपने बच्चों पे ज़्यादा तवज्जो देंगे तो हमारा जो मुस्तकबिल है और इनको अच्छा बनाने के लिए, मुस्तकबिल बनाने के लिए अपने बच्चों पे तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है. और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बच्चों के हवाले से हमें डिस्कस करनी है आने वाले वक्तों में भी इंशाल्लाह. और हम इंशाल्लाह कुछ ही अरसे में अपने सेंटर के साथ आपको वहाँ पे बैठ के कुछ क्लिप्स बताएंगे, लेकिन आपको ये बताते चलें कि हमारी SOP में नहीं है कि आप बच्चे का फेस देख सकें. हाँ, बच्चे की बैक से आपको ज़रूर पता चल जाएगा, थेरापिस्ट भी आपको नज़र आ जाएंगे. वर्किंग और प्लेइंग थेरापी के दौरान बहुत सी चीज़ें आपको, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे कि हम इसमें कितना आगे जाना चाह रहे हैं. थोड़ा सा आप बताएंगे CP चाइल्ड पे क्या काम किया जा सकता है? थोड़ा सा टॉपिक से हट रहे हैं लेकिन हम ठीक है टॉपिक से. अच्छा मैंने एक और चीज़ पे डिस्कस CP चाइल्ड होता क्या है? ओके ये करती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं एक और चीज़ डिस्कस करती हूँ कि आपने कहा तो बात से बात निकलती है कि बच्चे के ऊपर ध्यान देने की जरूरत होती है. यहाँ पे आपने चीज़ माइंड में रखनी है कि आपने जब बच्चे के लिए टाइम सेलेक्ट किया होता है ना, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप 10 घंटे इस बच्चे को दे दें घर के अंदर की. आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक सेशन टाइम बता रही हूँ. आप स्पेसिफिक बच्चे के साथ किसी चीज़ पे काम करना चाह रहे होते हैं या होमवर्क पे काम करें जो थेरेपिस्ट की तरफ आता है, वेदर इट इज़ 20 मिनट्स तो 20 मिनट्स क्वालिटी 20 मिनट्स होने चाहिए. ये ना कि आपने हांडी चढ़ाई हुई है और बैठ के साथ बच्चे के काम करें. नो, जैसे हम काम करते होते हैं ना तो हम सेशन पे सिर्फ सेशन ही कर रहे होते हैं, ठीक है, हम कुछ और चीज़ नहीं करते. ठीक है, आपने वो टाइम सेलेक्ट करना जो आप डेली रूटीन में बच्चे को दे सके. अगर नहीं दे सकती है तो फिर आप टाइम चेंज करें. ये नहीं कि आप 10 दफा बच्चे को कहने चलते फिरते सिखा रहे हैं, ऐसा नहीं करना होता. ऐसा इफेक्टिव नहीं होती. पहली बात है. दूसरी बात है कि जब हम बच्चे के साथ कमांड्स फॉलोइंग का काम करवाते तो हमारी वो चीज़ उसी तरफ वो कर रही होती है. ठीक है, ये नहीं कि हम हर जगह हर बच्चे से जिस टोन में वहाँ पे बात करते हैं हम हर उस टोन में बात करते हैं. बच्चे ने हमारे काम कर लिया, चीज़ अटेंड कर ली, सेशन का टाइम खत्म हो गया, देन ही इज फ्री टू प्ले. वहाँ पे कुछ चीज़ों को जो है ना जब बाउंड्री सेटिंग करनी होती है तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है. ठीक है, अब जैसे आपने बात की CP चाइल्ड जिसको हम सेलिब्रेट पॉलिसी कहते हैं, तो उसमें ये ऐसा होता है कि बच्चे बाय बर्थ जो है ना, ओके, उसमें ऐसा होता है कि जब बच्चे जिस टाइम पैदा हो रहे हो तो उस टाइम पे कोई ड्यूरिंग जो बर्थ प्रोसेस है उसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, जिसमें होता ये है कि बच्चे के दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती. जो मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट क्राई इज इम्पोर्टेंट, तो बच्चा नहीं रोता, जिसको ब्लू बेबीज भी कहते हैं. ठीक है, बच्चा नहीं रो पाता, ऑक्सीजन नहीं की तो उसके ब्रेन की डेवलपमेंट कम रहेगी. मदर जो होती है वो बहुत डिप्रेस रहती है पूरी प्रेगनेंसी में, टेंशन ले रही होती है, फैमिली इन्वायरमेंट बहुत टफ होता है. और इस तरह के बच्चे भी CP चाइल्ड, क्योंकि उनके ब्रेन के अंदर एक तो ऑक्सीजन की कमी होती है, दूसरे कुछ सेल्स बन नहीं पा रहे होते, बहुत सी वजूहात होती हैं, ब्रेन डैमेज होता है. और इन बच्चों पे काम जो है वो ऑटिस्टिक चाइल्ड्स पे भी तो डिफ़िकल्ट होता है और इन पे तो उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है. और जो हमारे जो CP चाइल्ड हैं उनको बेसिकली हम कैसे ट्रीट करते हैं, उनको भी एक लाइफ की तरफ लेकर आने की कोशिश की जाती. क्या वो बोल भी सकते हैं, क्या वो लिखने के काबिल हो जाते हैं, क्या वो चलने फिरने के काबिल हो जाते हैं, या फिर हम इनको इतना कर सकते हैं कि अपनी टॉयलेट के बारे में बता सकें कि हमने टॉयलेट में जाना है और हमें भूख लगी है और व्हीलचेयर तक महदूद हो जाए. क्या ख्याल है आपका? अच्छा, उस पर ऐसे जैसे आपने बात की वाकई वो स्किल डेवलप करते हैं लेकिन स्लो करते हैं. मेरा ख्याल है कि डॉक्टर अनिला लोग कंडीशन को कंपेयर करें. अलग टॉपिक रखना हम इसका. दोबारा वापस आते हैं. अभी 1 आवर हो गया है हमारा, हम दोबारा वापस आते हैं. आपका क्या ख्याल है? आधे घंटे बाद वापस आ जाएं, थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं, आप कॉफ़ी पी लें,
میگی لے لیتی ہوں، تاکہ یہ جو ہم نے پیچھے دو چیزیں مکس ہو جائیں گی، اور ہم آگے سی پی بالکل چائلڈ کے صحیح کہہ بارے رہی میں ہیں آج ہی ڈسکس کرتے ہیں، اور تاکہ تھوڑا سا جو ہے نا مجھے بھی بہت سارا نالج مل جائے گا، اور آپ کو بھی مل جائے گا کچھ. ہمارے لسنرس ہیں، ویورس ہیں جو مجھے پیرنٹس ہیں، ان باکس اسپیشلی میں، پیرنٹس. پیرنٹس ایکچولی ہم تو پیرنٹس کی اویئرنیس کے لیے کام کر رہے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ویل ایجوکیٹڈ لوگ بھی موجود ہیں، اور یہ خوشی کی بات ہے جو کہ مجھے ان باکس میں آ کے بہت اپریسیٹ کر رہے ہیں. ڈاکٹر نیلا آپ کو بھی کر رہے ہیں اور مجھے بھی کر رہے ہیں کہ بالکل آپ نے ایک اچھا انیشیٹو لیا پرسنل ہے. نمبر پہ اور پرسنل نمبر پہ بھی پرسنل میسج نمبر آتے پہ، ہیں. واٹس ایپ پہ بھی میسیجز آ رہے ہیں 0315026118، اور ڈاکٹر انیلا کا بھی واٹس ایپ نمبر ہے، اس پہ بھی آ رہے ہیں، اور بہت زیادہ اچھے رسپانس آ رہے ہیں. اور لوگ تو اس بات کے لیے ایکسائٹیڈ ہیں کہ میڈم آپ بتا دیں کہ ہم ایڈمیشنس کے لیے بچوں کو کب لے کر آ رہے ہیں. تو ہم کہہ رہے تھوڑا سا ہونا چاہیے، تھوڑی سی وہ کوئی چیز ہو نا، اس کے لیے انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے، اور ایک کوئی چیز دیکھنے کی خواہش بڑھ رہی ہے، تو اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں. تھوڑا سا کورونا کی SOPs کو فالو کرتے ہوئے ہم نے کچھ کام کرنے ہیں، جس کی وجہ سے تھوڑا ہم اس کو لیٹ اگر آ رہا ہے تو انشاءاللہ اچھا ہوگا. اور سیکنڈلی ہم جو ہوپفلی چیزیں لے رہے ہیں دیٹ از پرپز بیسڈ چیزیں لے رہے ہیں. آپ نے شاید اس چیز کو مینشن نہیں کیا، آپ نے شاید کچھ پکچرز بھی ہاں، دیکھی ہوں گی. دا تھنگ وی ہم آر بائنگ وہ شدید پرپز دھوپ بیسڈ میں، چیزیں ہیں، بہت محنت سے ہم وہ چیزیں لے رہے ہیں، اور ایوری تھنگ از پرپز بیسڈ. اس کا ہر چیز کا پرپز، جس کو ہم ایجوکیشنل ٹوائے کہتے ہیں، بالکل پرپز بالکل بیسڈ ہم ہوتے ہیں، یہیں اور سے ہر چیز آگے پرپز کو اسٹارٹ کریں فلفل گے. کر رہی ہوتی ہے. بالکل بالکل، ہم اپنی ہم نے جو شاپنگ کی اس کے حوالے سے ہم پہلے اسٹارٹ کریں گے، اور پھر سی پی چائلڈ سے. تھینک یو سو تھوڑا سا مچ ڈسکس آپ کر کا، لیں گے. آپ نے ٹائم دیا. اور ابھی 7 o'clock ہو گئے ہیں، 1 hour کمپلیٹ ہو گئے ہیں. ہمارے لسنرس ذرا تھکے ہوں گے تو ہم آتے ہیں واپس انشاءاللہ. تھینک یو ڈاکٹر انیلا. Thank you so much, Dr. Shugupta. Thank you so much. Thank you so much, everyone, اوکے for listening and supporting us. Keep supporting us. Keep loving us. Allah Hafiz. Allah Hafiz. اوکے، اللہ حافظ.